औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, इलेक्शन कैंपेन अपनी इंतहा पे है। दो बड़ी जमातें जो हैं उनके लिए तो मैदान बिल्कुल खुला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी मंडी बहाउद्दीन में जलसा अम से खिताब करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जलसा अम से खिताब करेंगे, मरियम नवाज भी खिताब करेंगी। ये सारे लोग जो हैं ये तो भरपूर जलसे कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई को दीवार के साथ लगा दिया, दीवार में चुन दिया गया है। उन पर पाबंदी है। 144 जो है दफ़ा 144 वो सिर्फ पीटीआई पे है। बाहर कैफ इंतहाबी सरगर्मियाँ रूज पे हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर भी कुछ हंगामा रही है। एक ऐसा महाज पार्टियों के अंदर भी है। टिकटों की तकसीम को लेकर बहुत सारे लोग अपनी पार्टियों से नाराज हैं। मैं गुजरांवाला में बैठा हूँ। यहाँ गुजरांवाला में हल्का NA 80 और हल्का PP 62 यहाँ पर टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम हुई है। मुझ पर अगर जानबदारी का इल्ज़ाम आता है तो भी मैं झेलने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी में टिकटों की तकसीम जो है वो बिल्कुल गलत हुई है। पीपल्स पार्टी के जो दरीना साथी थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का हमेशा साथ दिया और उस वक्त इंतखाबात में हिस्सा लिया 2018 में, जब पीपल्स पार्टी का कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। हल्का NA 80 में जनाब चौधरी इसाक मेहर साहब थे, उन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी का साथ दिया। तब कोई भी पीपल्स पार्टी का टिकट लेने को तैयार नहीं था। इसी तरह उसके बाद उनके बेटे मियाँ शरेज अराई ने अपने आप को पेश किया पीपल्स पार्टी के लिए। उन्होंने PP 62 से बहुत मेहनत की और वहां पे घर घर तक पीपल्स पार्टी का मैसेज पहुंचाया। जब बारी आई तो पहले तो उन्हें टिकट जारी किया गया, लेकिन इंतखाबात जब इल्तवा का शिकार हुए और जब अब 2024 में 8 फरवरी को होने जा रहे हैं तो उनसे पीपल्स पार्टी का टिकट छीन लिया गया। आज मेरे साथ मौजूद हैं PP 62 से मियाँ शरेज अराई, जो वहां पर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार थे, बल्कि टिकट होल्डर थे, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, बेशक मुझ पे इल्ज़ाम आ जाए कि आप जानबदारी, उस रोज़ आपने कहा जी आपने तो मेरे छलाई करके रख दी। आपने तो ऐसे लगता था जैसे सिटी क़यादत सामने बैठी और मेरा इंटरव्यू कर रही है। तो मैंने कहा कि आज वो धोना धो दिया जाए। अच्छा मियाँ साहब, जैसे कि मैंने इंट्रो में बता दिया कि 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट आपके वालिद साहब थे, चौधरी इसाक मेहर साहब। इंतहाबी निशान तीर पर उन्होंने हल्का अब 80 जो है उससे इंतहाब लड़े थे जनाब उस्मान इरम साहब के मुकाबले में। जब इमरान खान साहब ने दोनों असम्बलियां तोड़ दी, उनसे चले गए और फिर इंतखाबात का ऐलान हुआ तो पीपल्स पार्टी ने आपको टिकट जारी किया था PP 62 से। अब जब 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और आप भी इस प्रोसेस का हिस्सा थे, PP 62 से आप कैंडिडेट थे, NA 80 से आपके वालिद साहब कैंडिडेट थे और आपको उम्मीद थी कि दोनों टिकटें आपको मिल जाएंगी, जबकि मैं कह रहा था कि आपको सिर्फ PP का टिकट मिलना है। तो आपको दोनों टिकटों से महरूम कर दिया गया। इसकी वजह क्या है, ज़रा ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्रोग्राम में हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू आवाम के, गुजरांवाला की आवाम के सामने रखने का मौका मिला। और मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे हक़ को सच की बात करने की तौफीक दे। आमीन। और जो बात भी कहूँ हमें मुनाफ़क़त से पाक सीधी बातें करनी, जो हमारे इस्लाम ने हमें डायरेक्शन दी है उस पर अमल करते हुए हमें सीधी बात करने की तौफीक दे। आमीन। सबसे पहले तो ये बात है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं गुजरांवाला सिटी में। बिल्कुल ठीक। उसकी मिसाल ये है कि पहले तो हमारा पीपल्स पार्टी से जो रिश्ता अज़वाज है वो है 4 नस्लों का पीपल्स पार्टी के साथ। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जो हमने पीपल्स पार्टी के लिए हमने पूरा गुजरांवाला जानता है कि पीपल्स पार्टी का कोई किस बंदे ने नाम उठा के रखा है, वो है मियाँ शरेज अराई ने। इसकी मैं ख़ुद गवाही नहीं देता। जब हमारे से टिकट हमारा छीना गया तो लोगों की मोहब्बत, फ़ोन्स कॉल, SMS मैसेज, इन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मैं तो 3-4 दिन तो बड़े सदमे में था, मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या। तो मैं जेन्युइन तौर पे आपके अपने जज्बात आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है ना कि एक बंदा डैम श्योर होता है कि ये मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मैं सदमे में चला गया। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। फिर लोगों की मोहब्बत ने मुझे बताया कि वाकई ही मैं जिस सदमे में गया हूँ वाकई ही मेरे साथ ज्यादती हुई है। और इस ज्यादती के पीछे जो सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं ये थी गुजरांवाला की तंजीम और डिवीज़न सदर ने ये सारी कार्रवाइयाँ की है। डिवीजनल सदर कौन है? आसिफ बशीर बागड़ साहब। अच्छा।
میں آپ کو ایک حقائق بتاؤں گا جس سے آپ کو یہ میں ثابت کروں گا اور میں جو کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کتنی صداقت ہے یا کتنا جھوٹ ہے. فیصلہ گجرانوالہ کی عوام میں کرنا ہے. میں نہ تنظیموں کی مجھے کوئی پرواہ ہے، نہ میں تنظیم سے کوئی ڈرتا ہوں. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن میں اب گجرانوالہ کی عوام کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، جب ہمارا PP62 اور NA80 کا جو ٹکٹ کینسل ہوا ہے نا، ہمارا سب سے بڑی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ٹکٹ کینسل ہونے کی وجوہات ہے، ہمارا نا پارٹی کا ایک 5 پارلیمنٹ بورڈ ہوتا ہے، جیسے 2018 میں تھا اور اس سے پہلے بھی یہی طریقہ کار تھا. اس بار یہ ہوا کہ ہمارا جو 5 پارلیمنٹ بورڈ بیٹھتا ہے نا، وہ اس مرتبہ بیٹھا نہیں ہے. اس مرتبہ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے نہیں، مسلم لیگ نون کا تو باقاعدہ پارلیمنٹ بورڈ بیٹھا ہے. میاں نواز شریف اس میں بیٹھے ہیں، شہباز شریف بیٹھے ہیں، مریم بیٹھی ہیں، اسحاق ڈار بیٹھے ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ ہر ڈویژن کے لوگوں کے خود انٹرویوز کیے ہیں. ٹائم ان کے پاس بھی اتنا تھا، آپ کے چیئرمین کے پاس بھی اتنا ہی تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ طریقہ کار نہیں، پنجاب میں نہیں ہوا ان کا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہ کیا کہ جس شہر کی تنظیم ہے انہوں نے جو ریکمینڈ کیا ہے تو انہوں نے ہی وہ اس بہاف پہ ٹکٹ جاری کی ہے. تو ہوا یہ ہے کہ جن 2 بندوں کو ٹکٹ جاری ہوا ہے نا، یہ مزے کی بات یہ ہے، جن 2 بندوں کو ٹکٹ جاری ہوا، یہ پارلیمنٹ جو انٹرویو ہونے تھے، یہ 2 بندے اس انٹرویو میں بھی شامل نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ اور PP62 میں 5 بندوں نے ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو PP62 اور NA80 کا معاملہ ہے نا، ان میں ان 2 بندوں نے ٹکٹ ہی اپلائی نہیں تھا کیا. یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے میں ان کو پیراشوٹر کہتا ہوں کہ یہ اچھا. NA80 میں کون تھے جنہوں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تھا؟ جن کو ابھی ٹکٹ ملا انہوں نے ٹکٹ اپلائی نہیں تھا. نام بتائیں نا. ڈاکٹر طارق رحمانی صاحب ہیں. ڈاکٹر عمران رحمانی. ہاں جی، ڈاکٹر عمران رحمانی. جی بالکل. تو مزے کی بات، ان کو زبردستی ٹکٹ دیا گیا کہ آپ کی مہربانی یہ ٹکٹ لیں. اس کی وجہ کیا کہ میاں شریف ارائی کو ٹکٹ نہیں لینے دینا. اس میں یہ ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ارائی برادری میں لڑائی کروا کے خود انہوں نے فائدہ اٹھوا لیا. اب اس کی ان کی میں کارروائیاں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن ایک بندے نے نا ایک اپنی پوسٹ کی، کیونکہ مجھے انہوں نے ذاتی طور پہ منع کیا تو میں لیکن ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو انہوں نے کیا کہ تنظیم کے ایک بندے کو مجھے کال آتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے کاغذ جمع کروائے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی مذاق کن بات ہے، وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے کاغذ جمع کروائے ہیں. پورا گجرانوالہ شہر کو پتا ہے کہ ہمارے RO نے کاغذ کینسل کی ہے، ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہے. پورا سوشل میڈیا جانتا ہے، پوری گجرانوالہ کی عوام جانتی ہے کہ PP62 اور NA80 سے فیوریٹ بندہ کون ہے، وہ میاں شریف جا رہا ہے. ٹکٹ کس کو ملے گا؟ آپ میرے حلقے کا سروے کروا لیں جا کے. میں اگر میری بات میں یہ غلط ادھر کوئی دعویٰ کر رہا ہوں، آپ میرے حلقے میں جا کے سروے کروا لیں. ابھی تک لوگ پریشان ہیں کہ میاں شریف کو ٹکٹ نہیں ملا. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ میری آواز اٹھائی کہ میاں شریف کو ٹکٹ نہ دینا ایک زیادتی ہے. بس صرف ان کو ہی نظر نہیں آ رہا کہ یہ تنظیم کو نظر نہیں آ رہا. یہ بیسیکلی یہ B ٹیمیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. صحیح. یہ میں بڑے دعوے سے، یہ جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، انہوں نے چیئرمین کا آزاد پہ الیکشن لڑا ہوا. ابھی تو یہ PP61 سے ٹکٹ، میں آپ کو یہ دعوے کے کیا ان کی حقائق پہ بات بتا رہا ہوں آپ کو. اب مجھے یہ بتائیے، یہ بندے ہمیں بتائیں گے. نہیں، پیپلز پارٹی سٹی کے جو جنرل سیکرٹری خالد باجوہ صاحب، انہوں نے آزاد پہ چیئرمین کا الیکشن لڑا ہوا، نائب چیئرمین کا اپنے یونین کونسل میں. وہ بھی کہیں گے تو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بندے دعوے دار ہیں، یہ بندے ثابت کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا یہ ہیں. ہاں جی. اب دیکھیں پارٹی کے ساتھ وفاداری تو یہ ہے نا کہ آپ ہر دور میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. ہر دور میں آپ ساتھ کھڑے رہیں. ٹھیک ہو گیا. پارٹی میں برے وقت میں تو پارٹی کو لوگوں کی پہچان ہوتی ہے نا. اب ہمیں کوئی ہم پہ کوئی ثابت کر دے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور پر. میرے میاں صاحب صرف آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں، ذیشان الیاس صاحب تھے، چوری ذیشان صاحب. چوری ذیشان کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. وہ بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی، بھائی ان کے گھر میں پیپلز پارٹی نے آنکھیں کھولی ہیں نا. گجرانوالہ میں چودھری خالد ہمایوں اور ان کی جو اہل خانہ تھے، تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. ان کو بھی محروم کر دیا گیا ہے. NA80 میں وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے تو ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو یہ پارٹی کے ساتھ مذاق ہے نا. جی آپ کیری آن کیجیے.
بات یہ ہے کہ میں ان کی بات پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ذاتی طور پہ انہوں نے مجھے منع کیا ہوا ہے. نہیں ویسے ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہے نا یار, جیسے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے بھی ساتھ زیادتی ہے. یہ جی اگر ان کے پارٹی کا بہت بڑا نام تھا نا, اگر ٹکٹ انہیں مل جاتا, معذرت کے ساتھ آپ ہی NSC سے امیدوار تھے ٹکٹ کے, لیکن اگر چوری ذیشان صاحب کو ٹکٹ مل جاتا تو 2 سیٹیں گوجرانوالا میں کنسیڈر ہو رہی تھیں, ایک امتیاز صفدر بڑائے صاحب کی اور دوسری چوری ذیشان کی, کہ یہ 2 سیٹیں جو ہیں یہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی. تو ان کو ٹکٹ سے محروم کر کے پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, یہ تو انہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا, پارٹی کے ساتھ ظلم کیا. اچھا پلیز آپ بتائیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس سوال کا جواب تو وہ چوئی صاحب آپ کو خود ہی دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ایسا ہوا تو وہ اپنے ان کے پاس ایک فارم ہے, وہ اس فورم پہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. نہیں انہوں نے تو الگ سے دھڑے کا اعلان کر دیا ہے, اب ظاہر ہے وہاں سے پیپلز پارٹی ڈیمیج ہوگی. ظاہر ڈیفینیٹلی بات ہے, ظاہری بات ہے. ہمارے بڑی ایک برادری ہے ان کی, ایک ان کا بڑا حلقہ احباب ہے, ان کے چاہنے والے ہیں, انہوں نے سرو کیا گوجرانوالا کو. تو پھر یہ تنظیم میں اگر چلیں آپ کی بات کو میں بڑا کرتا ہوں, پھر تنظیم میں کس لحاظ سے ایک ان نون پیراشوٹر کو جس کے نہ اس کا پارلیمنٹ بورڈ میں اس نے اپنا انٹرویو دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس نے پارٹی کا ایک فارم ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے, آپ اس کو بھی نہیں, آپ مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے, میاں شریف کو ڈیمیج کرنے کے لیے آپ نے اس سے پیسے اٹھائے ہیں. اور اس کو کس نے پیسے اٹھائے ہیں؟ جی یہ تنظیم والوں نے. اچھا سٹی تنظیم کی آپ بات کر, سٹی تنظیم نے, اس کے پیچھے جوائنٹ سیکرٹری ہے, اس نے یہ بندہ ملوایا ہے اور یہ ساری گیم پیسے کی ہوئی ہے. جیسے پی ٹی آئی میں ٹکٹیں سیل ہوئی ہیں اس طرح پیپلز پارٹی میں بھی ٹکٹیں سیل ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا, اب مجھے یہ بتائیں جو بی ٹیمیں ہیں, جو ایک پارٹی کی کسی دوسری پارٹی, وہ کبھی یہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کبھی اٹھے؟ میں دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ, میں دعوے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. اگر پیپلز پارٹی یہاں سے 5000 ووٹ لیتی, میں 10,000 ووٹ لیتا. اگر یہ 10,000 لیتی, میں 20,000 ووٹ لیتا, کیونکہ میری ایک لائلٹی تھی پارٹی کے ساتھ, میری ایک وفاداری تھی. لوگ ان چیز, اب جو لوگ پی ٹی آئی کے پی ایم این ان کے میرے ساتھ مجھے فونز کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو پارٹی کو نہیں نظر آ رہا, ان تنظیموں کو نظر نہیں آ رہا. مجھے بتائیں میں نے کب پیپلز پارٹی کی نمائندگی, اگر وکیلوں کے الیکشن ہوئے ہیں تو میں نے وہاں پیپلز پارٹی کی, جی اے بھٹو کی میں نے وہاں نمائندگی کی ہے. اگر چیمبر کے الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی میں نے نمائندگی کی ہے. حتیٰ کہ وہ بندے بھی نون لیگ کے تھے, جن میں نے 2 بندوں کی نمائندگی کی ہے, وہ 2 بندے ہی پی ایم اے نون کی نمائندگی کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم نے وہاں بھٹو کی تصویر لگائی, ہم نے اپنی نمائندگی کی, ہم نے پارٹی کی نمائندگی کی. اگر میرا بیٹھنا اٹھنا پی ٹی اے پی ایم اے نون کے ساتھ, لیکن میرا موقف اپنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میری پارٹی سے وابستگی اپنی ہے, میری محبت اپنی ہے. بالکل. کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ کوئی بندہ کوئی میری پارٹی کے بارے خلاف بات کرے, ادھر سے میں جھگڑا کر کے نہ اٹھ کے آیا ہوں. بالکل ٹھیک. اس سے بڑی وفاداری کیا؟ نہیں آپ کی کمٹمنٹ پہ کوئی شبہ نہیں ہے نا, آپ کے والد صاحب کی کمٹمنٹ پہ کوئی شبہ نہیں ہے. بڑی وفاداری یہ ہے, اس سے بڑی آپ کو وفاداری بتاتا ہوں. سب سے اچھی بڑی بندوں کو ٹکٹیں نہیں ملی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. ان کی آپ اپوزیشن چیک کرے, میری چیک کرے, میری ورڈ چیک کر لے, ان کی ورڈ چیک کر لے. ٹھیک ہو گیا. لوگ مجھے کتنے فونز آئے, کتنی محبت آئی ہے, لوگ مجھ سے کتنا ملنا ہے, میرا ایک ریپوٹیشن چیک کر لیں. جن کو نہیں ٹکٹیں ملی ان کو ریپوٹیشن چیک کر لیں. تو اگر لوگ, میں پارٹی کے ساتھ محبت کی ہے, وفادار بندے کی ویسے ہی لوگ بڑی قدر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تبھی لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا. پی ایم اے نون کو کیا پڑی ہے جی, وہ میاں شریف کو فون کرے کہ یار آپ کے ساتھ زیادتی ہے, کیوں؟ ان کو پتا کہ یار پیپلز پارٹی کا یہ لائل بندہ ہے. پی ٹی آئی کے بندے کو کیا پڑی ہے, وہ میری پوسٹیں لگا رہا ہے کہ جی میاں شریف ایک نظریاتی کارکن, اس کو ٹکٹ نہ دینا پارٹی کے لیے بڑا زیادہ نقصان دہ بات ہے. لوگوں کو نظر آ رہا اور ان تنظیموں کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے, صرف مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے پارٹی نے نقصان کیا ہے. میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پی ایم اے میں نے ایک منشور تیار کیا تھا. مجھے پتا تھا ہم نے ان کو کیسے ڈلیور کیا. ان کو تو یہی نہیں پتا کہ منشور پہ عمل کیسے کرنا ہے. ہمارا ایک منشور تھا, مجھے مسائل کا پتا تھا. پی پی 62 میں میری وہاں ماشاءاللہ الحمدللہ برادری بیٹھی ہوئی ہے. میرا ایک ووٹ بینک کا, پارٹی کا بھی ووٹ بینک ہے. اب مزے کی بات بتاؤں, 2018 میں وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا حلقہ وہ خالی تھا, جائیں آپ ریکارڈ چیک کر لیں. 2018 میں جب ہم قومی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کرے تھے, ہمیں نہیں تھا پتا کہ یہ نیچے سے حلقہ خالی, نہیں تو وہاں سے میں نے خود اپنے کاغذ جمع کروانے تھے. پھر اس حلقے میں میں نے آ کے محنت کی. اب مزے کی بات, جب 2023 میں پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے, عمران خان نے اپنی اسمبلی توڑی ہے, وہاں صرف میں ایک اور بندہ تھا.
تو اب 5 بندے پورے سب سے زیادہ PP62 میں پاکستان پیپلز پارٹی 5 بندوں نے کاغذ جمع کروائے پیپلز پارٹی پلیٹ فارم سے پورے گجرانوالہ کسی حلقے سے 2 سے زیادہ. 2018 میں ایک کینڈیڈیٹ نہیں تھا, ایک کینڈیڈیٹ نہیں تھا, اور 23 میں 2 کینڈیڈیٹ تھے. اور جب مجھے ٹکٹ الاٹ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا, لیکن جب اب 5 بندوں نے اپلائی کیا اور چھٹے بندے کو جس کو ٹکٹ جاری ہو وہ پیراشوٹر ہے, وہ اس کا نام ہی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 بندے ہو گئے اس حلقے میں. اور دوسرے صوبائی اسمبلیوں میں آپ چیک کر لیں 2 یا میکسیمم 3 بندے ہوں گے. تو وہاں میری محنت تھی, میں نے وہاں محنت کی, وہاں میں نے پارٹی کا نام اٹھا کے رکھا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہاں الیکشن بنا ہوا ہے, اب یہاں سے اپلائی کیا جائے, بس میاں شریز کو ڈیمیج کرنا ہے. یہ چھوٹا سا لڑکا ہے, یہ کل یہ اب سوشل میڈیا پہ میں آپ کے پروگرام کے تسلسل میں آپ کے پیچھے میں پروگرام کر کے گیا ہوں, ان کے میڈیا سوشل میڈیا پہ ان کی ورڈ چیک کر لے, میری ورڈ چیک کر لے, ماشاءاللہ میرے ابھی 5000 سے اوپر بندوں نے ویوز کیے ہیں میری ویڈیو پہ. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ یہ فرق یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ان سے آگے جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم گجرانوالہ اور بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں, ان کی کوئی پوسٹ دیکھنا پسند نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. اور میں کیونکہ میں ایک دلائل سے بات کرتا ہوں, میں جو منشور, اب ہم نے ایک منشور تیار کیا ہوا تھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں منشور کیا ہے, وہ PM نون کی کس طرح آپ نے اس کو ڈیمیج کرنا تھا. مجھے پتا تھا میں نے ان کو کیسے میں نے ان کو ڈیمیج کرنا ہے, لیکن کیسے ٹف ٹائم دینا ہے, آپ نے کیسے ٹف ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہاں دعویٰ کیا کہ میں اس کو ہرا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. نواز چوہان ہے وہاں, نواز چوہان ہے وہاں, مجھے پتا. اب میں آپ کو سیاسی قد کی بات بتاتا ہوں. وہاں جو نواز چوہان کے خلاف ایک الائنس بن رہا ہے اس کو ہرانے کی, اس الائنس سے مجھے شامل کرنے کی آفر آئی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان مسلم لیگ میرے گھر میں آئی ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ٹکٹ ہولڈر ہے, یہ میں آپ کے پروگرام کے تسلسل سے بات بتا رہا ہوں. یہ سیاسی قد کی بات کرتا ہے, میں ان کو بتاتا ہوں سیاسی قد ہوتا کیا ہے. میرے علاوہ اور بھی ایسے بندے جن کو ٹکٹ نہیں ملی, میں آپ کو یہ بھی دعویٰ کر کے جا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. میرے پاس پاکستان مرکزی مسلم لیگ, ٹھیک ہے, پاکستان مسلم لیگ نون, آزاد, کتنے بندے میرے پاس ہیں. آپ ہماری حمایت کا اعلان کریں. جماعت اسلامی کے لوگوں سے, جماعت اسلامی امیر محترم بھی آپ کے پاس گئے ہیں؟ نہیں, یہ ابھی نہیں آئے, لیکن جب ہم پارٹی میں تھے پہلے تھے تو تب انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا طریقے استحکام پارٹی نے اور جماعت اسلامی نے. یہ لیکن یہ پرانی بات ہے, لیکن میں جو اب ریسنٹلی آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ مجھے پتا میرے ساتھ کیا. یہ ٹکٹ چھیننے کے بعد جو ٹکٹ چھیننے کے بعد ان کی بات کرتا, اگر ان سب پارٹیوں کو میرا دعویٰ جب آپ کے پاس ہے, یہ اس وقت ہے جب آپ کو پوری آس امید تھی کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا. وہ تو پہلے ان کی میرے ساتھ ذاتی, میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, میرا ان کے ساتھ ذاتی, ہر پارٹی میں آپ کے تعلق, لیکن میں نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی کا کر سکتے ہیں. وہ میری قدر کیوں کرتے ہیں, اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یار بندہ نظریاتی طور پہ یہ بندہ بالکل پارٹی کے خلاف بات نہیں, کمیٹڈ ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. تب بھی آصف علی زرداری کو دفاع کیا جب لوگ ان کا نام لینا پسند نہیں تھے کرتے, ہم نے تب بھی آصف زرداری کے اوپر تصویر لگواتے تھے. بالکل ایسے آپ کے پوسٹرز پہ آج بھی تصویر نہیں کی, آصف زرداری بھی میری تصویر ہے. اب جن کو ٹکٹ ملنی ہے, پہلے تو جن کو پارٹی کے اندر بندے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ایک بینرز نہیں لگا, ایک فلیکس نہیں لگی. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پارٹی کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. ایک بندہ آپ کو ایکٹیو نظر آ رہا ہے, اب اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا. چلیں کوئی کسی ایکٹیو بندے کو دیں ٹکٹ. اور بھی امیدوار تھے نا, وہ تھے ان کا اثر و رسوخ پہ, جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا ذیشان صاحب کا ہے, ان کا اثر و رسوخ تھا, چلو ان کو دے دیتے یار ٹکٹ. بالکل آپ نے اتنی مخالفت, آپ اتنے انتقام میں اندھے ہوئے تھے کہ بس میاں شریز نہیں آگے آنا چاہیے. نہیں, یہ تو میں واضح کہہ رہا ہوں, اور سٹی تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اگر PP 64 میں اشفاق باجوہ ہوتے, ان کا بیٹا ارسلان الیکشن لڑ رہا ہے, اب PP 62 میں آپ ہوتے اور آپ کے اوپر ذیشان الیاس ہوتے, پوزیشن کچھ اور ہونی تھی. آپ نے یہ ساری سیٹیں ون کر لینی تھی. اچھا جی, کیری آن کیجیے. اس کے بعد یہ کہ PP 64 میں اب انہوں نے کیا کیا, دیکھے کیسا پارٹی کے ساتھ مذاق دیکھتے ہیں. ابھی ہمارے بھی NA80 میں RO نے نا کاغذ ریجیکٹ کیے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی, پہلے ہمارے کاغذ اپروول ہم کروائے. ٹھیک ہو گیا, وہاں ہم نے لہذا اپنا ایکسپینس کیا, لہذا ہم چلیے وہ محنت کی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم بیٹھنے والے ہوتے, چپ کر کے بھاگنے والے ہوتے, تو جب کاغذ ریجیکٹ ہوئے تھے آپ چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے. ایک میں تو میرے کاغذ ایکسیپٹ ہوئے تھے PP 62 میں, لیکن ہم نے کہا ہم نے NA80 سے بھی الیکشن لڑنا, ہمارا حق بنتا ہے یار. پہلے ہمارے پاس ثابت ٹکٹیں, ہم پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہم پارٹی سے وفادار ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ ہم نے ہائی کورٹ سے, میرے والد صاحب صبح سردی میں جاتے تھے, 2-3 مرتبہ گئے وہاں سے. ہم کاغذ سب سے پہلے ہمارے, یہ آپ کی پارٹی سے لائلٹی ہے, یہ ہماری پارٹی سے وفاداری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارے کاغذ ہم نے اپروول کروائے ہیں, اور میرے ابو کا ٹکٹ بھی جاری ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہمارا
उस दिन जिस दिन कागज हमारे आरोज में जमा होने थे, पार्टी का टिकट जमा होना था, हमारे पास टाइम नहीं था, थोड़ा सा 3 से 4 घंटे का टाइम था। इन्होंने हमारा टिकट कैंसिल करवा के, तारक रहमानी पता नहीं वो इमरान रहमानी साहब है, तो वो उनको टिकट दे दिया। यार आप इतना मसला, आप इंतकाम में ऐसे आप हुआ में, हमने आपका क्या मसलन क्या किया आपके साथ? सियासी है ना आपके साथ, हमारी सियासी कुछ सियासी मामला था ना, कोई पर्सनल पार्टी के अंदरूनी खिलाफत होते हैं, आपके भी होंगे। आपने उस सियासत को ऐसा आपने उसको पर्सनल ले गए हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ के जाता तो आपके लिए भी पार्टी का ज्यादा वोट लेता, तो आपको ही फायदा होना था, आपकी कारकर्दगी जाहिर होनी थी। अब आप भी इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को पता चल जाएगा आपने क्या। अच्छा मियां साहब, जब आपका टिकट छीना गया, आपने, मैंने उस वक्त भी पूछा, हाईकमान में से किसी के साथ राब्ता किया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है? जी बिल्कुल किया। किनके साथ किया आपने? जुल्फकार अली बदर साहब से किया, जो तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। नहीं, वो तर्जुमान है, लेकिन वो पार्टी तो नहीं है ना। मैं पार्टी की सीनियर क़यादत कह रहा हूँ, जैसे पंजाब के, उनसे किया था। कमरजान कारे साहब से। उन्होंने क्या कहा? वो अपने इलेक्शन में बिजी थे। आपको यार ये तो कोई इशू नहीं है कि वो इलेक्शन में बिजी है तो वो फैसले नहीं करेंगे, ये तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो बात है, मैं आपको होनेस्टली या ईमानदारी से वही बात बताऊंगा, ये तो नहीं कोई गलत बात तो नहीं। अच्छा, सिटी वालों को और डिवीजन, आप सदर ने जिसका नाम लिया है कि डिवीजन सदर बशीर बागड़ साहब, तो उनसे राब्ता हुआ? उन्हें आपने मैसेज किया था आसिफ बशीर बागड़ साहब का। मैंने कहा आपने तो इस बंदे का इंटरव्यू नहीं लिया, इन 2 बंदों को आप टिकट कैसे दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, उन्होंने मेरा मैसेज व्हाट्सएप पे सीन किया, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया आज तक। जवाब नहीं, आपको कॉल करनी चाहिए थी उन्हें। तो मैंने कॉल की, उन्होंने कॉल भी नहीं उठाई। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताइए कि जब पार्टी टिकट नहीं देती तो फिर लोग कुछ ना कुछ फैसला लेते हैं, या तो वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आ जाते हैं, या किसी की सपोर्ट करते हैं, या अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप कहाँ खड़े हैं? ये तो बड़ा मुश्किल आपने सवाल किया, लेकिन मैं आज फैसला भी वैसे मैंने करना था। सबसे बड़ी जो बात ये है कि जिस दिन हमारा टिकट कैंसिल हुआ ना, तो उस दिन हमारे इलेक्शन कमीशन का आखिरी डे था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि पार्टी से वफादारी क्या होती है, कमिटेड बंदे क्या होते हैं। हमारे पास ऑप्शन थी, हम आज़ाद पे भी इलेक्शन लड़ सकते थे, किसी पार्टी के साथ भी अलायंस या किसी की सपोर्ट भी कर सकते थे। और जो सबसे वफादारी वाली बात है, हमें टिकट पीएमएन नून के टिकट होल्डर ने उन्होंने कहा कि आप पीएमएन नून ज्वाइन करें, आप हमारा जलसा करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला आगे हुकूमत हमारी बनने वाली है। ठीक है, तो हम आपको किसी सरकारी आपको यूसी का इलेक्शन उड़वाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, डिप्टी मेयर का किया जा सकता है। उन्होंने हमें कहा हम आपको किसी सरकारी महकमे में एडजस्ट करवाएंगे। अच्छा, तो ये मेरे लिए एक मेरी सियासत की अपॉर्चुनिटी भी आप समझ सकते हैं, या मेरी एक सियासी कद की वैल्यू भी समझ सकते हैं। मैं आपके साथ ये दावे के साथ बढ़, जिनको टिकट नहीं मिली, सबसे ज्यादा जो लोग आए हैं ना, वो मियां शरेफ के पास आए हैं, क्योंकि मियां शरेफ को समझते हैं कि मियां शरेफ एक वर्कर आदमी है और इसके साथ कुछ बैंक वोट भी है, वोट बैंक भी है इसके साथ। तो ये जारी बात है, किसी बंदे के पास कोई बंदा आता है ना, उसकी कोई अहमियत होती है, कोई वैल्यूज होती है, कोई सियासी वैल्यूज होती हैं उसकी। ऐਵੇਂ कोई बंदा मुंह उठा के नहीं आ जाता कि आप भाई हमारी सपोर्ट करें, हमारे साथ चलें। लेकिन मैंने अभी फैसला किया है, मैं सबसे पहले जो हमने जो कुर्बानी दी, हम अपना इलेक्शन विड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया, हम पार्टी के अगेंस्ट नई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन ने कागज़ भी जमा है, और कल हमें आरोज ने परसों मीटिंग के लिए भी बुलाया था, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इलेक्शन में। हम तो इतने सदमे में थे, तो हम तो अपने कागज़ नहीं लेने गए इलेक्शन कमीशन में। हमें इतना सदमा लगा, और हम इतनी मेहनत से हमने कागज़ जमा करवाए, इतनी मेहनत हाई कोर्ट से भी हमने कागज़ की अप्रूवल की। ये पार्टी से मैं आपको मोहब्बत बताने लगा, ये मेरी पार्टी से मोहब्बत है। आप अभी तक पार्टी के साथ खड़े हैं? हम पार्टी के साथ खड़े होंगे, पार्टी ने जिनको टिकट दी है हम उनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, आप उनका साथ देंगे? उनका साथ देंगे। बेशक आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन आप उनके, अच्छा एक बात, जो लोग जिनको टिकट मिला है, अब उन्हें तो पता है ना कि यार आपने मेहनत की है, वो जो आपके जिन्होंने आपका टिकट छीना है PP 62 से, वो आपके पास आए हैं कि आप हमारी सपोर्ट करें? अभी तक नहीं आए, कोई भी नहीं आए। तो फिर आप उनके जलसे भी करवाएंगे, उनकी सपोर्ट भी करेंगे? कैसे करेंगे? उनको खुद बुलाएंगे? क्या करेंगे आप? वो हमारे साथ राब्ता करेंगे तो हम जरूर उनके साथ चलेंगे, वरना आप उन्हें सिर्फ वोट देंगे? वोट हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना है। वो बिलावल भुट्टो को आपने देना है, वो आसिफ अली जरदारी को देना है, वो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देना है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देना है। हम एक कमिटमेंट पे हैं, एक नजरिए के ऊपर खड़े हैं। ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है, हमने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था। हत्ता कि मेरे वाले साहब इस फैसले के अगेंस्ट जाना चाहते थे। जितने हमारे दोस्त हल्के के, सब ने हमें कहा कि यहाँ आप आज़ाद पे इलेक्शन लड़ें या पीएमएन नून ज्वाइन करें। सिर्फ 1 से 2 बंदों ने हमें कहा कि आप पीपल्स पार्टी में स्टैंड लें। गुजरांवाले के लेवल पे बात कर रहा हूँ, बाकी हमें सब ने कहा कि आप आज़ाद पे इलेक्शन लड़ें। लेकिन हमने बड़ा सोच समझ के, क्योंकि हम इनको राह फरार नहीं, तंजीम वालों को
نہیں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کرنی تھی 8 فروری تک انہوں نے اس کے بعد ہمارے پاس 5 سال ہم پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کریں گے، وہ تنظیم کے خلاف اپوزیشن کریں گے. یہ صرف آپ نہیں کہہ رہے، پیپلز پارٹی کے 5 لوگ اب تک مجھے ملے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن کے فوراً بعد، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی نے غلط کیا ہے، ہم ابھی تو انہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن قائد کو پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی کا گجرانوالہ میں ہرانے میں کردار کس کا ہے. انہوں نے کہا الیکشن کے فوراً بعد ہم ایک بورڈ تشکیل دے رہے ہیں 21 رکنی، پتہ نہیں کتنے رکنی بتا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی جن کا خون شامل ہے ان پر مشتمل ہم ایک بورڈ بنا رہے ہیں، اور ہم اس وقت چیئرمین کو بتائیں گے کہ یہ ذمہ دار ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ، سٹی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، نام لے کے انہوں نے کہا کہ ہم بورڈ بنائیں گے اور ہم پھر بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کو گجرانوالہ میں ہرانے میں کن کن لوگوں کا کردار انہوں نے کیا کیا. اس میں جی پلیز تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. بالکل ان کا اپنا لایا عمل ہے، لیکن جو سب سے زیادتی ہوئی ہے نا وہ جینوئن طور پہ میرے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو ایک مثالی وجہ، کیونکہ ہم نے کبھی بھی پی ٹی اے کے ساتھ کوئی اپنے روابط نہیں بنائے، ہم نے کبھی پی ایم این ان کے ساتھ تعلق ہے، دوستی ہے، وفاداری ہیں، رشتہ داریاں بھی ہوں گی، لیکن ہم نے کبھی ان کے ساتھ ہم نے وہاں پارٹی کی بات کی ہے. کوئی بندہ ادھر آ کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے کسی بھی فورم پہ آ کے یہ الزام لگا دے کہ میاں شریز نے کبھی پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے یا پارٹی کے خلاف بات سنی ہے یا خلاف کی ہے، تو ہم وہاں اسی دن سیاست چھوڑ دیں گے. میں آپ کو سب سے بڑی جو میں آپ کو قربانی بتانے لگا ہوں، اب ہمارے کاغذ جمع ہیں الیکشن کمیشن میں، ٹھیک ہے، میرے ڈیرے پہ ابھی بھی 2 سے 3 لاکھ روپے کی ایڈورٹائزمنٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بس پارٹی میرے پاس گواہی پڑی ہوئی ہے میرے ڈیرے کے اندر. ٹھیک ہے، میرے والد صاحب اتنے ڈسآرڈر ہوئے ہیں، ان کا دل ٹوٹا ہے، وہ پارٹی چھوڑ، ان کو میں نے کہا ہے کہ میرا آج میں فیصلہ کروں گا اپنا. حالانکہ ان کی اتنی رفاقت ہے، خالد ہمایوں صاحب کے ساتھ ان کے قریبی روابط تھے. تصویریں پڑی ہوئی ہیں، سارا ریکارڈ میرے ٹائم لائن پہ ہے. 88 کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، 96 کی، 2002 کی. مثلا کسی بھی بندے کو نا میرے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے سب کو، لیکن کوئی ہماری وفاداری پہ شک نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جان بوجھ کے ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے، صرف ہمیں یہ بندہ نہیں، آپ کو نہیں، پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، واضح آپ کہیں پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی. جیسے آپ نے کہا یہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے اس وقت، بالکل جو سٹی کی عادت ہے، یہ مسلم لیگ نون کی. یہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ہر روز جا کے پھر بالکل ایسا ہی خان غلام دستگیر خان کے گھر جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو یہ نقصان پہنچا دیا. ان کو ٹکٹیں دی ہیں جن کا ادھر کوئی حق ہی نہیں تھا بنتا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں، چلیں برادری کی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت اور فیکٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اب ارائیں برادری کا میرے حلقے میں سب سے زیادہ PP 62 اور NA 80 میں سب سے زیادہ ہمارا برادری کا ووٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. حقیقت پنجابی برادری تو سپا نو بھی پیاری ہوندی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک مثال ہے، کوئی نہ کوئی تو ہمیں یار ووٹ اس نے ڈالنا ہی تھا نا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نیچے اس بندے کو لے کے آ رہے ہیں جس نے اس نے ڈرافٹ نہیں جمع کرا، صرف آپ نے دیہڑی لگانی تھی پیپلز پارٹی سے، بس یہ ہے. اب یہ کیا، جب کوئی بھی ایک جلسہ ہوتا ہے نا یا کوئی بھی تنظیم، تو ان تنظیم کو پارٹی فنڈنگ کرتی ہے. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے. یہ جو تنظیم میں بڑا ماما چاچا یہ جو بنی ہوئی ہے نا، یہ تو انشاءاللہ 8 فروری کے بعد ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حقائق پہ بات کریں گے. میرے ساتھ آ جائیں، پروگرام کر لیں. میں آپ کے پروگرام میں تسلسل کو چیلنج کرتا ہوں، آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ لیں. کہاں کون سی ایکٹیویٹی ہے، یہ مجھ پہ بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں نا، یہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں. پھر وہاں الزام کو، جو آپ نے الزام لگانا اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ ان 2 بندوں کو لے کے جنہوں نے کچھ ایکٹیویٹی نہیں کی ہے، ہم نے تو 5 سال نظر آیا نا. گجرانوالہ میں سروے کرا لیں، عوام کا سروے کروا لیں. اور یہ جو ہم نے اب کون اپنا الیکشن چھوڑتا ہے، کون؟ اب سارا کچھ ہمارا پورا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، میں الیکشن لڑتا ہوں، میں 1000 ووٹ لیتا ہوں، ایک مثال میں دے رہا ہوں، 500 ووٹ لیتا ہوں، 2000 لیتا ہوں، 3، تو نقصان کس کو ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان. ظاہری بات ہے، میری تو کمپین پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. میں نے تو اپنے لیے کبھی ذاتی طور پہ کمپین نہیں کی. اگر ذاتی طور پہ کمپین کرتا تو میں ان کو بتاتا کہ میں نے پارٹی کی بات کرنی تھی نا. کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم نے پارٹی کی بات کرنی تھی، کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ پارٹی کی وجہ سے جانتے ہیں. میاں شریز کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی والا. میاں شریز کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی والا. تو بتا یہ ہے کہ، لیکن ہم یہ اس وجہ سے ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی. ہم بتانا چاہتے کہ ہم خاندانی ہیں، وفادار ہیں، وفادار ہیں کیونکہ میں نے ہمیشہ لوٹے کے خلاف سیاست کی ہے. اب میں آج پارٹی چھوڑ دوں تو میں ان لوگوں کی باتیں فیس نہیں کر سکتا. میرا وہ ضمیر ہی ملامت نہیں کرتا کہ میں کل لوگوں کو، میں اب کتنی دلیری سے لوگوں کو بات کرتا ہوں. یہ تو لوٹا ہے،
اس کی کیا بات جو اپنی پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کر سکا. یہ وفاداری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اتنے آپ نے ذمہ داری نبھانے کے بعد بھی پارٹی آپ کو. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ تشریف لائے. آپ کی بات سن کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ تمام تر زیادتیوں کے باوجود محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کے فلسفے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آج بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں آج بھی آپ کھڑے ہیں. آپ کا چھوٹا سی جی پیغام میں دینا جی بسم اللہ. جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہے, ٹھیک ہے جی. میرا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, ٹھیک ہے. میرا ووٹ نظریے کا ہے, لیکن میری گجرانوالہ کی عوام سے گزارش ہے آپ نے ووٹ ضرور دینا ہے جو آپ کو اچھا لگے. نہ آج تک میں نے اپنے لیے کبھی ووٹ مانگا, میں آپ سے ووٹ کا ایک تقاضا کرنا چاہتا ہوں, ایک آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنا ووٹ ضرور دینا ہے, جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے اس کو ووٹ ضرور دینا ہے. اس سے سب سے پہلے آپ نے منشور لینا ہے. منشور اس وجہ سے لینا کہ کل اگر وہ اپنے منشور پہ پورا نہ اترے تو ہم انشاءاللہ تعالی 8 کے بعد ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ گجرانوالہ کی عوام کے ساتھ چلیں گے, اور جو بندہ جیتے گا اس نے منشور دیا ہوگا, اگر وہ اپنا منشور پورا نہیں کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن آپ نے ووٹ دینا ہے, جس کو مرضی دینا ہے, لیکن ہم نے ووٹ ضرور دینا ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں ایک شعر سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اسی گبرو پتر پنجاب دے ساڈے شیرا ورگے نا, اسی گبرو پتر پنجاب دے ساڈے شیرا ورگے نا, اسی پارٹی نہ وفا نہ کریے سانو دودھ نہ بخشے ماں. بہت خوب. محترم ناظرین, آپ نے میاں اشریف صاحب کی باتیں سنی. بہت خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا اوڑھنا بچھونا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, میرا جینا مرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. بہت خوش آئند بات ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو سوچنا ہوگا کہ سٹی کی قیادت نے, ڈویژنل قیادت نے کیا کیا, ان کارکنوں کو نظر انداز کیا ہے جن کی وفاداریاں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھیں, جن کی قربانیاں تھیں پیپلز پارٹی کے لیے. چودھری ذیشان الیاس ہوں, میاں شریز ہوں, یا وہ لوگ ہوں جن کی پارٹی کے لیے قربانیاں تھیں. ہاں ان میں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو پریزیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ انہوں نے بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, باپ کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. انہوں نے انہیں سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کیا, نیکسٹ یہ غلطی نہ ہو. انہوں نے ان کی غلطی کو سدھارا نہیں بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو 8 فروری کے بعد جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. مجھے امید ہے کہ الیکشن بر وقت ہو جائیں گے, لیکن اگر الیکشن نہیں ہوتے تو تب بھی انہیں اس پر غور کرنا ہوگا, ورنہ پیپلز پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. گجرانوالہ وہ ہے جہاں سے بار بار جناب حاجی امان اللہ چودھری صاحب جیتے, اور اس کے بعد خالد ہمایوں کی قیادت میں پورے گجرانوالہ سے پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا تھا. اس کا مطلب کہ پیپلز پارٹی کی صرف مسلم لیگ نون کا ہی گاڑ نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا بھی فخر ہے. اگر آج بھی اسے بہتر قیادت مل جائے سٹی کو تو گجرانوالہ میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بھاری مارجن سے جیت سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.